बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। आपने गूंगा सुप्रीम कोर्ट देखा, आपने बहरा सुप्रीम कोर्ट देखा और अब हाजिर खिदमत है अंधा सुप्रीम कोर्ट, जहां हमने और पाकिस्तान की आवाम और दुनिया ने देखा कि काजी साहब मैं और मैं की गर्दान से बाहर नहीं आए और फिर आखिरकार उनकी साथी जजेस के साथ लड़ाई हो गई। व्यूअर्स, 10 सवालात हैं और एक चार्जशीट है जो उनके साथी जजेस ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ और पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से आयद की गई है। इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि दूसरी अदालत में बेशरम खामद को एक ईमानदार जज ने क्या जवाब दिया। और फिर अब खबरें ये आ रही हैं कि फवाद चौधरी और श्री मजारी साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी हो रही है और वापसी के सवाल पर दोनों ने क्या जवाब दिया, इसका भी हाल अहवाल आज की इस नशिस्त में तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि अदलिया ने किसी के हाथों इस्तेमाल ना होने का फैसला कर लिया है। हुकूमत उल्टा दे, आपको यह एहसास नहीं होता। बगावत के केसेस आपने बना दिए, फिर भी आपको एहसास नहीं हुआ। मकबूल लीडर्स को पाबंदे सलासिल कर देते हैं, पाकिस्तान की सियासत से आपने माइनस करवा दिया, फिर भी आपको एहसास नहीं हुआ। मकबूल तरीन पार्टी से उसका मकबूल तरीन निशान छीन लिया गया, लेकिन फिर भी आपको एहसास नहीं हुआ। आपके पास हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको एहसास नहीं होता। आप एक जमात के मुकदमात को सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको एहसास नहीं होता। अवामी लीडर्स को जेल में डलवा दिया, फिर भी आपको एहसास नहीं हुआ। मैंडेट छीन लिया गया, मगर फिर भी आपको एहसास नहीं हुआ। और अब एक बार फिर एहसास हुआ कि अदलिया को डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, और यह एहसास बहुत देर के बाद हुआ। मगर अब तक जो डिक्टेशन ली जा चुकी है उसकी सजा भी अब अदलिया को भुगतना पड़ेगी। और उन जजेस को, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा, मुसरत हलाली साहिबा ने, कि जनाब ऐसे जज को कुर्सी पर बैठने का कोई इख्तियार नहीं जो प्रेशर जो है नहीं ले सकता और इस कुर्सी पर बैठने के काबिल ना हो। ये सब माजरा क्या है और आज अदालत में क्या हुआ, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर कर देते हैं कि इस गुनाह का एतराफ और एहसास आज चीफ जस्टिस और पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और उस बेंच को हुआ है जो अदलिया में मुदाखलत के हवाले से जजेस के खत के केस की इस वक्त समाअत कर रहा है। व्यूअर्स, आज की समाअत के दौरान यह साबित हो गया कि अदलिया में मुदाखलत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जजेस एक तरफ खड़े हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब दूसरी तरफ खड़े हैं, जो बार बार अपने दौर का हवाला देते हुए आपको नजर आएंगे लाइव टेलीविजन के ऊपर, और यह साबित करने की कोशिश करते रहे कि जनाब सब कुछ ठीक है, ठंडी हवाएं आ रही हैं। पाकिस्तान की आवाम को और आम आदमी को, सड़क पर चलने वाले उस मस्कीन को जो इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खाता फिर रहा है, उसे इंसाफ मिल रहा है। और पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं जिसे इंसाफ और हमारी अदालत और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ हो। काजी साहब, आंखें खोलें और गौर करें दुनिया के उस इंडेक्स को जहां पर आपकी अदलिया और पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जो है उसका नंबर 132वां है। आपके दौर में जो आपने आते हुए ना जो तेजियां दिखाई और उस नंबर को जो पेंडेंसी का था, मुकदमात जितने जेर इल्तवा थे उसको नीचे ले जाने के लिए आपने कोशिश की, खबरें लगवाई, लेकिन वो नंबर जो है ना फिर ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपने उन तमाम मुकदमात के साथ जो है वो जस्टिस नहीं किया। व्यूअर्स, इस बेंच में जो जजेस शामिल हैं उन्होंने बार बार बाबर सत्तार का नाम लेकर मामले की संगीनी की तरफ इशारा किया। वहीं पर काजी साहब ना मुकम्मल तौर पर खामोश रहे और उनकी ये खामोशी है ना बहुत ही मायने खेज थी। चीफ जस्टिस ने अतर महिला के अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गठजोड़ के तस्करे को एक थ्योरी करार दिया। काजी साहब फैजाबाद धरने के केस के अंदर जो अपील दायर की गई, नजरसानी अपीलों का जो है वो रोना रोते रहे और ये बताते रहे कि किस तरह ये अपीलें 4.5 साल तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और फिर उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर डाल दी कि हुकूमत ने जिनको हमने जिम्मेदार ठहराया, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। मगर ये नहीं बताया कि उन्होंने इमरान खान की जो 23 दिसंबर 2023 को दायर होने वाली इस अपील को अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया, जिसमें खान साहब की जानिब से तोशाखाना
फौजदारी केस में होने वाली सजा को मुअत्तल करने की अपील की गई। मुझे ना बार बार वो जुमला इनका याद आता है, और पाकिस्तान की आवाम को भी ये बार बार हमें जो है वो इनकी याददाश्त को रिफ्रेश करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केस नहीं लगाता, मेरी मर्जी। और इमरान खान के मुकदमात के साथ भी व्यूअर्स यही कुछ होता रहा। वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, पाकिस्तान की आवाम के सबसे मकबूल लीडर को इलेक्शन से दूर रखा गया, और उस वक्त तक इमरान खान को कोई सजा जो है वो नहीं सुनाई गई थी। अगर ये गठजोड़ नहीं है, ये मुदाखलत नहीं है, तो क्या है? आज आपने एक जुमला कहा कि मुदाखलत अंदर से भी होती है, घर से भी होती है, सोशल मीडिया से भी होती है, और फिर कुछ और लोग खुफिया हाथ आकर भी ये मुदाखलत करते हैं। लेकिन इमरान खान के मुकदमात में मुदाखलत हुई, आपके अपने घर से, आपके अपने चैम्बर से ही मुदाखलत हुई। इसका जवाब आप शायद नहीं दे सकेंगे। आज समाअत के दौरान काजी साहब एक तरह से ना T20 खेलते रहे, कभी इधर चौका, कभी उधर जो है एक तरह से शॉट मारी और कैच आउट हो गए। सुप्रीम कोर्ट जी खुद एक्सपोज हो गया है, और किस तरह से जजेस में इख्तलाफ है, और किस तरह चीफ जस्टिस ने अपनी आंखें, कान और जुबान बंद की हुई है, ये पाकिस्तान की आवाम ने आज लाइव देख लिया है। और रही सही जो कसर थी वो एतजाज़ अहसन साहब ने इन रिमार्क से पूरी कर दी जो उन्होंने आज़ाद अदलिया के हवाले से दिए। वो ये कहते हैं कि आज़ाद अदलिया चाहे, मगर वो अदलिया नहीं जो आइन से आज़ाद हो। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि वी वांट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी बट नॉट अ जुडिशरी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काजी साहब के जी खिलाफ एक चार्जशीट जो उनके साथी जजेस ने इसी अदालत में लाइव टेलीविजन के ऊपर पेश की है, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये इल्ज़ामात कितने हैं और ये किस संगीन नौयत के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए। इल्ज़ाम नंबर 1, जब जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस बाबर सत्तार का नाम लेकर जजेस के साथ होने वाले सलूक और ज्यादतियों की निशानदेही की, तो काजी साहब क्यों चुप रहे? उन्होंने इसके साथ अपने रिमार्क्स क्यों नथी नहीं किए? इल्जाम नंबर 2, जस्टिस अतर मिल्ला ने यह कहा कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है, तो काजी साहब ने जवाबन ये क्यों नहीं कहा कि जनाब ये थ्योरी है और मैं इस थ्योरी को जो है नहीं मानता, और इसके साथ साथ इसमें कोई हकीकत नहीं। कहना ये चाहते थे कि अतर मिल्ला साहब तुसी चुप करो, मैं रिटायर होने वाला, और आपने मेरी रिटायरमेंट का और मेरे बुढ़ापे का ख्याल करें। ये ना हो कि मेरी सारी की सारी मराज जो हैं और मेरे जो केसेस हैं वो भी खुलना शुरू हो जाएं और मेरे हाथ भी कुछ ना आए। इल्जाम नंबर 3, काजी साहब ने मैं की गर्दान क्यों लगा रखी है? मैं जब से चीफ जस्टिस बना तो कुछ नहीं हुआ। मैंने जुडिशल कमीशन के इजलास में यह कहा, मैंने लिख कर दिया था कि फैजाबाद धरने में जनरल फैज हमीद का हाथ था। काजी साहब के आखिरी 5 महीने शुरू हो गए हैं और उनको 24 अक्टूबर को रिटायर होना है, ये आपको याद रखना है। इस चक्कर में काजी साहब अपनी एक लेगेसी या मिरास छोड़कर जाना चाहते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं ये काजी साहब के लिए है कि आपकी लेगेसी जो है ना वो मुदाखलत की लेगेसी है, आपकी लेगेसी जुल्म बर्बरियत की लेगेसी है, आपकी लेगेसी झूठ और फरेब की लेगेसी है। आपकी लेगेसी जो है, अगर आपके घर पर आंच आए तो आप सब कुछ जो है वो आइन और कानून की बात करेंगे। और आपने अपना एक इंप्रेशन बनाया पाकिस्तान की आवाम के सामने और कोर्ट रिपोर्टर्स के सामने कि सबसे सच्चा और खरा जज जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब हैं। लेकिन व्यूअर्स, वक्त ने साबित किया कि वो आज रिपोर्टर्स काजी साहब को जो हैं वो उनके खिलाफ तनकीद आपको करते हुए नजर आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो सफ़ेद बिल्डिंग है, इस सफ़ेद बिल्डिंग में हमने स्याह फैसले तो होते हुए देखे, लेकिन काजी साहब की लेगेसी सफ़ेद झूठ पर मबनी है। जिस अदालत के ये चीफ जस्टिस हैं, यहाँ पर आम आदमी और हुकूमत वक्त या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपने मुदाखलत की, करवाई और आवाम को किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नहीं दिया, और यही आपकी एक लेगेसी है जो आप छोड़कर जा रहे हैं। व्यूअर्स, इल्जाम नंबर 4 क्या है? काजी साहब की जुबान पर आज जनरल फैज हमीद का नाम क्यों आया? आमतौर पे होता है ये जी कि अहम शख्सियात का नाम समाअत के दौरान नहीं लिया जाता, रेफरेंसेस दिया जाता है, और आप रेफरेंसेस देते हुए उनको बतौर जो लीगल एक सपोर्ट है और लीगल पॉइंट्स जो हैं वो आप रेज करते हैं। मगर यहाँ पर काजी साहब की जुबान पर ना जनरल फैज का नाम आया और उन्होंने अपनी ज़ाती राय जो है वो दिए बगैर नहीं रोक सके। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जनरल फैज का नाम लेने का ये मौका नहीं था, बल्कि हाई कोर्ट्स जजेस के साथ होने वाले सलूक और ज्यादतियों पर बात करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो आपने नहीं किया। क्योंकि अब इनके बारे में इंप्रेशन ये आ रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के चीफ जस्टिस हैं, यानी चीफ जस्टिस हैं, और चीफ जस्टिस साहब अपने इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आखिरी वक्त में।
الزام نمبر 5 کیا ہے جی کہ جسٹس منصور، جسٹس اطہر ملا اور جسٹس مندوخیل کی طرح قاضی صاحب نے مداخلت روکنے کے لیے کسی مضبوط میکنزم کی بات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے اس نظام کے ساتھ جس کا بیڑا غرق کرنا تھا کر لیا. اب میرے جانے کے بعد یہ جانے اور وہ جانے اور آنے والا چیف جسٹس جو ہے وہ جانے، مجھے کیا پنگا لینے کی ضرورت ہے. ایک طرف جب یہ تینوں ججز کسی میکنزم بنانے کی بات کر رہے تھے تو دوسری طرف قاضی صاحب آئین کے مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مداخلت جناب کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور انہوں نے اس پورے معاملے کو بہت ہی جو ہے نا وہ لائٹ لیا. ہائی کورٹس خود اس معاملے کو دیکھیں، یہ قاضی صاحب کی تھیوری ہے. جناب اگر ایسا ہی تھا تو پھر ججز کو خط کیوں لکھنا پڑا؟ اب اس معاملے کو اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی عوام کا سوال ہے قاضی صاحب، یہ میرا نہیں ہے. الزام نمبر 6، عمران خان کی گزشتہ 4 ماہ سے نیب توشہ خانہ کیس میں نااہلی معطل کرنے کی زیر التوا درخواست کیوں اب تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی؟ قاضی صاحب کی اصول پسندی جو ہے وہ اب کہاں چلی گئی؟ اور آپ نے اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ کھڑے کر کے حلف لیا تھا، اور حلف لینے کا اور ان کو دنیا کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو اصل منصف آ گئے ہیں اور دیکھنا میں اور میرا خاندان مل کر جو ہے انصاف کرے گا. لیکن ویورز، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قاضی صاحب کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں. آپ ان سے سوال کر کے دیکھ لیں، بھری عدالت میں جا کر سوال کریں، سپریم کورٹ پاکستان کو چٹھی لکھیں اور پوچھیں ان سے کہ وہ درخواستیں آج کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. آج میں آپ کو دوبارہ جو ہے یہ یاد کروا دوں کہ ہم قاضی صاحب نہیں بھولے اور ہم کبھی نہیں بھولیں گے آپ کا وہ مسکرا کر یہ کہنا اور طنز کرنا کہ نہیں لگاتا، جاؤ جو کچھ کرنا ہے، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ وہ درخواست نہیں لگا رہے. الزام نمبر 7، خفیہ ایجنسی سے ججز کے خط میں لگائے گئے الزامات پر جواب طلب کرنے اور نون لیگ سے اس حوالے سے بیان حلفی لینے کی جسٹس اطہر ملا کی تجویز پر قاضی صاحب جو ہیں وہ کیوں چپ رہے اور انہوں نے کیوں جواب نہیں دیا؟ پھر الزام نمبر 8، قاضی اور جسٹس اطہر ملا کی اپروچ میں اتنا فرق واضح تھا، اور اتنا فرق جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سوچ کی ترجمانی کرتی ہے جس کا علم اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھا رکھا ہے. ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان یہ بات کرتے ہیں. جب سپریم کورٹ سے انڈائریکٹ پیغام چلا جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. جسٹس اطہر ملا نے یہ بھی جواب دیا. یہ ریمارکس بہت کچھ بتا رہے ہیں کہ قاضی کہتا ہے کہ بس چپ کر کے بیٹھے رہو، بولنا نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے شور بچانے پر کارروائی کرے. جسٹس اطہر ملا کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان جب ہائی کورٹس کے جج چیخنے لگے تو ان کی چیخوں کو سنیں، اور آپ اندھے، گونگے اور بہرے ہو کر اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے. الزام نمبر 9، قاضی صاحب نے مداخلت کے اوپر ایک نئی تھیوری پیش کر دی ہے. بلکہ اگر اس تھیوری کو یہ کہا جائے کہ قاضی ڈاکٹرن، تو ویورز یہ غلط نہیں ہے، چونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ہائی کورٹس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. لیکن مسئلہ ویورز یہاں پر یہ ہے کہ جو کچھ 6 ججز کے ساتھ ہوا، یہ کیسے ہوا، اس کا جواب سپریم کورٹ پاکستان کے پاس موجود تو ہے لیکن یہ دینا نہیں چاہتی. حکومت جی بے بس ہے، بدقسمتی یہ ہے. اور اس کا ذکر اطہر ملا کی طرف سے کیا گیا کہ سچ سب کو پتا ہے لیکن کوئی بولنا نہیں چاہتا. جسٹس اطہر ملا کے ریمارکس قاضی صاحب کو جو ہیں وہ چپ گئے، اور انہوں نے ایک طرح سے اس کا جواب بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی ضرب ہے جو اطہر ملا نے آج سپریم کورٹ پاکستان پر لگائی ہے، اور آج ایک فالٹ لائن ہمیں واضح نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کے ججز کے درمیان اور عدلیہ اور نظام انصاف کے درمیان. الزام نمبر 10، جب اتنا سب کچھ ہو گیا تو پھر قاضی صاحب گھر کیوں نہیں گئے؟ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا جی کہ آج یہ مسئلہ ہمیں حل کرنا ہے، کیونکہ عدالت کو اور پاکستان میں اعتماد جو عوام کا ہے اسے بہت نقصان ہو چکا ہے. یہ بات واضح ہے کہ ریاست کو عدلیہ کا تحفظ کرنا ہے. اطہر ملا صاحب نے یہ کہا کہ اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور وہ نہ روک سکوں تو میں گھر چلا جاؤں گا. یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ باتیں کہی تو پھر آپ کو گھر چلے جانا چاہیے تھا، اور بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نہیں گئے. اگر ایسا ہی ہے تو اب تک آپ گھر کیوں نہیں گئے اور کیوں آپ اپنی کرسی پر آج بیٹھے ہوئے ہیں؟ جسٹس مسرت حلالی صاحب کے ریمارکس ہیں جی کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو مداخلت کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا اسے جج کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا.
اور نظام انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جب کوئی مداخلت کرے گا تو پھر وہیں پر اس کا جواب دیا جائے گا، جس طرح جسٹس بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ دیا ہے۔ جسٹس نعیم عفان کے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس تھے جی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سنگ میل ثابت ہوں گے اور ایک لینڈ مارک ریمارکس تھے، تو ویورز بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ مندوخیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں، اور یہ جب وہ کہہ رہے تھے تو جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ بابر ستار صاحب کے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے۔ جسٹس نعیم صاحب کے جو ریمارکس تھے، انہوں نے جو لینڈ مارک ریمارکس دیے کہ ملک میں جی 3 ایجنسیاں ہیں، آئی بی، آئی ایس آئی اور ایم آئی، کس قانون کے تحت یہ آپریٹ کرتی ہیں؟ ہمیں آئندہ سماعت پر ان ایجنسیوں کے قانون بتائیں اور کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے، کس قانون کے تحت یہ کام کر رہی ہیں، اور ایجنسیوں کو بیان حلفی بھی دینا ہوگا کہ ان کی طرف سے مداخلت نہیں ہوتی۔ اور ویورز اس کے اوپر نا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر جو ہے وہ ایک خطاب کرتے ہیں، سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، چونکہ آئین اور قانون کی بات وہ کرتے نہیں ہیں اور ذاتیات کے اوپر وہ اترے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے اور نہ ہی وکلا کے پاس ہے کہ اس نظام کو ہم ٹھیک کر لیں، یہ ایک سفر ہے، جس طرح ایک جمہوریت ایک سفر ہے اور عدلیہ کی آزادی بھی ایک سفر ہے۔ جناب برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا، کبھی کسی جج کو اس طرح تھریٹ نہیں کیا گیا، اور یہاں پر یہ مسائل نہیں ہیں۔ جس سفر کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ جس طرح سے اس سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں، منزل کبھی نہیں ملے گی۔ آپ نے اپنے جو لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیگیسی میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی عوام اور جو تاریخ ہے آپ کو کسی طرح سے کلین چٹ دے دے گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ باہر آ جائیں اس خیال سے، چونکہ پاکستان کی عوام اور تاریخ آپ کو بہت برا جج کرے گی، اتنا برا جتنا انہوں نے افتخار چودھری کو کیا، ثاقب نثار کو کیا، اور پاکستان کی تاریخ میں جتنے وہ ججز آئے جو بک جاتے تھے، ان سے زیادہ آپ کو پاکستان کی عوام اور تاریخ جو ہے وہ جج کرے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ویورز میں آپ کو نا ایک اور عدالت کا بھی قصہ سنا دیتا ہوں، اور یہ کہانی ہے جی ایک بے شرم خامند کی اور ایماندار جج کی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے جی اسلام آباد کا، جہاں پر عدت نکاح کیس کو دوسری عدالت منتقل کرنے کی خاور مانیکا کی درخواست جو ہے وہ لگائی گئی، اور یہ ایسے وقت میں ہوا جب سماعت مکمل ہونے والی ہے، دلائل ہو چکے، لیکن خاور مانیکا اور ان کے وکیل کے پاس چونکہ کسی قسم کے دلائل موجود نہیں ہیں، اس لیے اب وہ بھاگ رہے ہیں۔ خاور مانیکا کا سیشن جج شاہ رخ ارجمند پر عدم اعتماد کے اظہار اور کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست جو ہے وہ ان کی طرف سے کی گئی۔ اس کے اوپر جو ریمارکس آئے اور سماعت ہوئی ہے، میں آپ کو اس کا حال احوال بتا دیتا ہوں کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت 8 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے یہ کہا کہ آئندہ سماعت پر دلائل نہ دیے گئے تو کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ خاور مانیکا جی ایک طرح سے فاؤل کھیل رہے ہیں، اور فاؤل کھیلتے کھیلتے وہ مزید بے شرم ہو گئے ہیں، اور خاور مانیکا کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ طرفداری کرتے ہیں عمران خان کی اور بشرا بی بی کی اور پاکستان تحریک انصاف کی۔ اب مسئلہ بھی یہاں پر یہ ہے کہ یہ عدت میں نکاح کا کیس ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا مدعا اٹھانا یہ جہالت ہے، اور اسی لیے میں نے لفظ جو ہے وہ بے شرمی کی انتہا اور بے شرم خامند جو ہے اپنے تھم نیل میں بھی اور آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ استعمال کیا۔ میں ذاتیات پہ ایسے اترتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ معاملہ شریعت کا تھا اور اس پہ گواہی جو ہے وہ بڑی عورت کی ہے، آپ نے اس کو رون دیا، اور جج صاحبان بھی بے شرم تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور پاکستان کی عدالتی تاریخ کی یہ سب سے بری مثال ہوگی جس کی نظیر آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں ملے گی جو جج صاحب نے کیا، یعنی مداخلت اس حد تک ہو گئی کہ آپ نے شریعت کے معاملات کو بھی افراد کے ہاتھ میں دے دیا، اور کسی کی پسند ناپسند سے اب یہ فیصلے ہوں گے۔ خاور مانیکا صاحب یہ کہتے ہیں، ان کا موقف تھا جی کہ ان کے خاندان کو تباہ کر دیا گیا، ان کے خاندان میں اس وقت جو ہے ایک ڈویژن ہو چکی ہے، انہیں نہیں لگتا کہ انصاف ملے گا، لہٰذا یہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ آپ کو دلیل دینی تھی، آپ کو وکیل بھی آپ پیش نہیں کر سکے، دلیل تو بہت دور کی بات تھی۔ آپ کو یہ بتانا تھا کہ جج صاحب نے کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے سے اس کیس کا کیا تعلق ہے، اور پھر خاور مانیکا کی گواہی اور ان کے نزدیک یہ نکاح جو ہے وہ کیسے غیر شرعی تھا، یہ تمام چیزیں آپ نے بتانی تھی، لیکن آپ کس طرح سے زلفی بخاری کا نام لے کر یہ کہتے رہے کہ وہ مجھے پیغام دیتا ہے، میسیج کرتا ہے، میری فیملی تقسیم ہو گئی، اور یہ تمام باتیں انہوں نے کی۔ اس کے اوپر نا جج صاحب چونکہ غیرت مند تھے، پاکستان کی تاریخ میں نا جی کچھ ایسے ججز آئے جو غیرت مند ہیں اور جن سے راہ نہیں گیا، اور انہوں نے پھر اس کا جواب دیا۔ جیسا بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں کسی کی یہاں پر بیٹھ کر طرفداری کر رہا ہوں؟ چونکہ اب آپ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ طرفداری ہو رہی ہے، تو اب آپ کو اس کے ثبوت بھی دینے ہوں گے کہ میں نے واقعی طرفداری کی ہے۔
اچھا بات یہاں نہیں رکتی، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں ہوں، آپ بتائیں مجھ پر کیا الزام ہے، یا میں پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی دکھاتا ہوں، میرے کس ایکٹ سے آپ کو لگا کہ میں نے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا ایسا سلوک رکھا جس سے آپ کو یہ تاثر ملا کہ میں ایک تحریک انصاف کے لیے ایک ہمدرد جج جو ہے وہ ثابت ہوا۔ پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے 21 سالہ کیریئر میں مجھ پر کبھی اعتراض نہیں ہوا، کل مجھے بھی قبر میں جانا ہے، آپ کو بھی، میرے لیے کرسی اہم نہیں، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ یعنی اتنے عرصے کے بعد آپ کو اعتراض کیوں یاد آیا؟ جب کیس ختم ہونے لگا تب آپ کو جو ہے اعتراض یاد آ گیا۔ ویورز، جج صاحب کے یہ غیر معمولی ریمارکس ہیں جو انہوں نے دیے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی پارٹی کیس کے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب اس کیس کا فیصلہ کیا آنے والا ہے، یعنی عمران خان عدت میں نکاح کے کیس میں سرخرو ہونے والے ہیں اور اب فیصلہ ہوا چاہتا ہے۔ جج صاحب نے کہہ دیا ہے، لکھا نہیں ہے، اعلان نہیں کیا، لیکن اپنے ریمارکس سے یہ بتا دیا کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آئے گا۔ جب کوئی پارٹی کیس کے بعد باہر نکلتی ہے تو کہتی ہے کہ جج نے پیسے لیے ہوئے ہیں، اپیل کی سٹیج ہوتی ہے، میں کسی اور کو کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتا، آپ کتنے جج تبدیل کریں گے؟ کیس ہارنے کے بعد سب یہی کہتے ہیں، یعنی آپ کیس ہار چکے ہیں اور آپ عدالت کے سامنے یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ جو غیر شرعی نکاح تھا اور عدت میں ہوا۔ اور پھر ویورز، ان لوگوں کا کیا ہوگا، یعنی اون چودھری جیسے لوگ جنہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی گواہیاں دے دی کہ جناب یہ معاملہ جو ہے یہ غیر شرعی نکاح کا ہے۔ دیکھیں، یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول اور ان لوگوں کے درمیان ہے، انسان اس چیز کو جج نہیں کر سکتا، انسان جو کچھ کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے، اور کوئی ایسا میزان نہیں ہے جس سے یہ تول سکیں ہم کہ انسان جو ہے وہ اس معاملے میں جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اور اس میں انسانوں کی گواہی نہیں بلکہ اس عورت کی گواہی اور اس عورت کا سٹینڈ لینا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اسے تقویت جو ہے وہ دی جائے گی اس بیان کو۔ اپیل کی سٹیج پر جج صاحب نے اپنی بات جو کر دی ہے، آپ کتنے جج تبدیل کریں گے؟ کیس ہارنے کے بعد سب یہی کہتے ہیں۔ کیس اس حد تک سن چکا ہوں کہ کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے عدالتی نظام میں پارٹی جیت کر کہتی ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہمیں دیر سے ملا، اگر پارٹی ہار جائے تو کہتی ہے کہ جج نے رشوت لے کر فیصلہ کیا ہے۔ دیکھ، اس میں جو سب سے اہم فیصلہ جو نقطہ اٹھایا گیا وہ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے اور انہیں اس کے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جج صاحب نے جرمانہ تو نہیں کیا، اور خاور مانیکا اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان وہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا بھی ہوا، یعنی جو سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد یہ جو سماعت ہے اسے ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن دیکھنا ویورز یہ ہوگا کہ اگلی سماعت کے اوپر خاور مانیکا کون سے دلائل لے کر جو ہے وہ آتے ہیں اور کیا کہا جاتا ہے۔ میں ویورز آپ کو آخر میں یہ خبر بھی دے دوں کہ ایک آج سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے جو ہے وہ جاری کیا گیا، اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت جلدی واپسی کرنے جا رہے ہیں۔ آج ان کی گفتگو ہوئی اور وہ اب میڈیا پر انٹری دے رہے ہیں۔ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے جو میڈیا میں دوست ہیں ان کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اینڈ وین ہی اپیئرز آن ٹیلی ویژن اوبیسلی یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو استعمال کریں۔ ان کی میڈیا اپیرنسز ہو رہی ہیں جی، اور ان سے بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ تحریک انصاف پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو آج انہوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ واپس بندہ وہاں جاتا ہے جہاں جس چیز کو آپ چھوڑ کر آ جائیں، تو میں تو کبھی گیا ہی نہیں تھا، تو میں کیوں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے واپس آنا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آج بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ ویورز، فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بیان دیا گیا ہے، اور اگر آپ فواد چودھری صاحب کی گفتگو کو ذرا غور سے سنیں تو اس میں آپ کو ایک طرح سے لڑائی ختم کرنے کی بات آپ کو ملے گی، معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی بات ملے گی، مذاکرات کا آپ کو ایک جو ہے وہ جھلک نظر آئے گی، اور وہ یہ لائن جو ہے وہ ٹو کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ان کا پرسنل بیان ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کتنا تعلق ہے، اور میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بتا دیتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب واپس آ جائیں، لیکن اکثریت یہ چاہتی ہے کہ انہیں پارٹی سے دور رکھا جائے، اور آپ آنے والے دنوں میں اس کنٹروورسی کو مزید بڑھتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس پارٹی میں اگر کسی کو واپس آنا چاہیے تو شیریں مزاری صاحبہ، ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جن حالات میں انہوں نے پارٹی کو، سیاست کو خیر بات کہا، پارٹی کو نہیں، سیاست کو خیر بات کہہ دیں تو اٹ مینس کہ یو آر نو مور اے پارٹ آف اے پارٹی۔ شیریں مزاری کو اس پارٹی میں آنا چاہیے اور ان کی ضرورت ہے مرکز میں، اور جب تک پاکستان تحریک انصاف میں سیاست دان جو ہے اس کی واپسی نہیں ہوگی یعنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، خان صاحب کے جو
پیار کرنے والے ان کے ساتھ کھڑے رہے، وہ جب تک واپس نہیں آئیں گے تحریک انصاف کی پرفارمنس میدان میں تو عوام اور عمران کا معاملہ تھا نا، میدان میں عمران خان اور عوام کا معاملہ تھا، لیکن ایوانوں کے اندر آپ کو سیاستدانوں کی ضرورت پڑتی ہے جو معاملات کی سنگینیت کو دیکھتے ہوئے، سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے فیصلے کروائیں، اور اس کے لیے جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے اور اس میں آپ کو پھر پولیٹیکل شخصیات کی ہی ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور خاص طور پہ قاضی صاحب کے حوالے سے آج کے اس تجزیے پہ اپنی رائے جو ہے اس کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور یہ جو فراڈ اور بے شرم خامن صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے ضرور جو ہے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔